अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें इमाम बारगाह पे खुदकुश धमाका हुआ। इसमें दर्जनों लोग शहीद और इसके साथ साथ सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए। इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की, लेकिन हमें असल हक़ाइक़ अभी भी हमारे ऊपर आश्कार नहीं है। इस वाक़ये के असल ज़िम्मेदार कौन हैं? इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा सा तमहीद को आगे बढ़ाऊँ तो जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो सेक्टेरियनिज़म को भी हवा दे रही हैं, शिया सुन्नी तज़ाद को बढ़ा रहे हैं। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अरशद अज़ीज़ मलिक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस वाक़ये के पीछे असल ज़िम्मेदार कौन थे। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम। अरशद साहब, जैसे कि हमने कहा कि सेक्टेरियनिज़म को हवा दी जा रही है, हम अपने प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। ये बताएं कि इस्लामाबाद बम धमाके का असल ज़िम्मेदार कौन है? अनमोल, जैसा कि आपने बताया कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, काबिल मज़म्मत वाक़या था। यकीनन लोग नमाज के लिए आए हुए थे और ख़ुदकुश हमलावर जो था वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उसने फायरिंग भी की और साथ में उसने ख़ुद को उड़ा दिया। जो तहक़ीक़ात सामने आई हैं अब तक और ज़िम्मेदारी भी अगर देखा जाए तो दाइश जो है उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। पहले लोगों का ख़्याल था कि टीटीपी जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगी, लेकिन टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की और दाइश की जानिब से ये ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। अब ये दाइश जो है पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जहाँ पे दीगर दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं तो दाइश भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी एक्टिव है। ख़ुसूसन हमने देखा कि बाजोड़ के अंदर कई उलमा को शहीद किया गया और जितने भी वाक़यात बाजोड़ के अंदर हुए उसमें और कुछ वाक़यात दीगर अज़ला के अंदर पेशावर में भी हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की। दाइश चूँकि पूरी दुनिया में चल रही है, उसका जो तंजीम है उसकी, और वो उनका जो हब है इस वक्त वो अफ़गानिस्तान है, यानी वो भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। जो भी उनके ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं, दीगर ममालिक में भी हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के लिए इस वक्त अगर कोई ख़तरा है तो वो दाइश है, क्योंकि दाइश के अंदर एक तो बड़ा डिफरेंट सा एक आपको नज़र आएगा कि दाइश के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उसके अंदर लोग जो हैं वो एजुकेटेड लोग आते हैं। फिर उनकी नेटवर्किंग अगर आप देख लें तो वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और यानी जो वो इंतहाई लिटरेट है इन चीज़ों को बिल्कुल लेके। अच्छा। एक टाइम पे उन्होंने डिफरेंट टेलीग्राफ और डिफरेंट चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, और जब ये जो इदारे हैं मुख्तलिफ दुनिया में वो उनकी कोशिश होती है कि वो जो ऐप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर उनको चेक किया जाए तो वो बदलते रहते हैं अपने राब्ते के ज़रिए। पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ वो करते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे उनके बहुत सारे लोग हैं। उनके लोग जो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो एक लोग भिजवाती है तो वो एक टीमें बना के भिजवाते हैं। वो जब पाकिस्तान में आती हैं तो कार्रवाइयाँ कर, इनके लोग जो हैं एक जगह पे 3 या 4 से ज़्यादा लोग नहीं होते। यानी आपको पूरा एक जमात के टाइप की लोग नहीं मिलेगी, 2 से 3 अफराद कहीं भी मिलेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल, इनके उस तरह के लोग नहीं हैं कि मैंने कहा कि चूँकि ये सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करते हैं तो इनका नेटवर्क सारा इसके ज़रिए है, तो फिज़िकली ये लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। जहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं तो वहाँ उनको बहुत कम तादाद में 1, 2, 3 इस तादाद में लोग मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे भी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करते, जहाँ पे उनकी कोई मीटिंग हो या जहाँ आपको अंदाज़ा हो कि जी ये लोग आए हुए हैं। जैसे टीटीपी में अगर हम देखते हैं तो 500 भी जमा हो जाते हैं, कहीं पे आप देखते हैं कि जी उनके 100 लोग आ जाते हैं और असला उठा के घूमते हैं। तो ये लोग उस तरह एक्ट नहीं करते। तो अब इनका टारगेट क्या है? जिस तरह टीटीपी का ये टारगेट है कि वो रियासत पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है, कि वो चाहती है कि
ابھی جو ان کے جو مطالبات سامنے آئے تھے کہ جی اگر پاکستان نہیں تو کم از کم مرج ایریا ہمیں دے دیں اور وہاں پہ ہماری حکومت ہوگی اور وہاں پہ ہم اپنا سو کارڈ جو وہ اپنا ایک نظام کہتے ہیں اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں کہ ہم وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح داعش کی اپنا ایک نظریہ ہے. ایک تو یہ جو مسلک کی بات آپ نے کی اور یہ جو مذہبی وہ ہے اس حوالے سے بھی وہ اپنے مخالف جو مسلک ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا. یعنی علماء کو اگر ہم نے دیکھا ہے تو انہوں نے علماء کو ٹارگٹ کیا. جو حنفی فقہ ہے ان کے علماء کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اچھا. اب یہاں پہ اہل تشیع بھی جو ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ تصادم ہے اس کو بڑھایا جائے. یعنی سوری ٹو کٹ یو ارشد صاحب، آپ کی فرقہ وارانہ سے میرا یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ جو حملہ تھا یہ محض خودکش حملہ تھا یا یہ سیکٹیرینزم کو شیعہ سنی تضاد کو آگے بڑھانے کے لیے تھا؟ دیکھیں یہ تو ٹارگٹ ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دیکھیں 2-3 ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، کیونکہ 25 کروڑ کی عوام ہے یہاں پہ تو پاکستان کو تو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. ہماری مسلح افواج بھی بڑی مضبوط ہیں، ہمارا سسٹم بڑا مضبوط ہے. تو یہ جو دہشت گرد ہوتا ہے نا اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے. اس کے لیے اس کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں ٹارگٹ ہٹ کروں گا تو خوف ہراس پھیلے گا، دنیا میں ایک خبر جائے گی اور ایک پریشر بلڈ ہوگا. اب جب وہ اہل تشیع کو ہٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کو خوفزدہ کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل تشیع اور سنی جو ہیں آپس میں ان کے اختلافات بڑھ جائیں اور کسی طور پہ وہ کہیں کہ جی دیکھیں ایک امام باڑے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے جو علماء ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. وہاں پہ کافی چونکہ ریئیکشن آتا ہے، ظاہر ہے کہ دیکھیں نا تو وہ پھر علماء نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں اس میں تو سنی بھی جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. دہشت گرد تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ملک کے اندر افراتفری ہو اور ملک کے اندر ایک خوف کی فضا ہو تاکہ لوگوں کو آپس میں یہ لڑایا بھی جائے اور آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. صحیح. ارشد صاحب، اتنی سیکیورٹی کی صورتحال کو ہم دیکھیں، اب خیبر پختونخوا میں سیف سٹی بھی شروع ہو گیا ہے. باوجود اس کے جو یہ دہشت گرد تھا اس نے یہاں پہ پشاور میں پناہ لی تھی اور اس کے بعد یہ دارالحکومت میں گیا تھا. دارالحکومت میں ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے، کہاں سیکیورٹی کا ایرر یا خلا آیا ہے کہ وہاں اس نے خود کچھ دھماکہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کی تھوڑی سی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ناکامی بھی ہے. وہ الگ بات ہے. دیکھیں پورا پاکستان ہے نا، ایک دہشت گرد آ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر کتنی مساجد ہیں، پاکستان کے اندر کتنے اسکول ہیں، پاکستان کے اندر کتنے بازار ہیں، کتنے دکانیں ہوں گی. تو کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کو بچا سکے گی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا، مزید بہتر بنانا ہوگا. اب یہ بندہ اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں تو یہ بندہ ہے پشاور سے اس کا تعلق ہے. اس کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملے ہیں. یہ افغانستان گیا، اس نے وہاں پہ بھی 1-2 مہینے گزارے. پھر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باجوڑ گیا، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں باجوڑ جو ہے وہ اس کے اندر داعش موجود ہے. پھر یہ یہاں سے جاتا ہے نوشہرہ. نوشہرہ سے یہ جو خودکش جیکٹ ہے یہ باندھ کے یہ اسلام آباد جاتا ہے. تو اب سیکیورٹی کا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ خودکش حملہ آور ہے وہ اسلام آباد میں کیسے پہنچا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک تو اس بات سے الگ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پولیس کی چیک پوسٹ بنی ہے، وہاں پہ کتنی چیک پوسٹیں ہیں، سیف سٹی بھی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں روک سکے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ فوکس جو ہے ہمیں وہ انٹیلیجنس پہ کرنا چاہیے. اگر ہماری انٹیلیجنس مضبوط ہو اور وہ داعش کے اندر سے بھی خبریں نکال سکے، طالبان جو TTP ہے اس کے اندر سے بھی خبریں نکال سکے، اس کا ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ان کو روک سکیں گے راستے میں.
ورنہ اگر ایک خودکش حملہ آور آتا ہے اور اس کا ٹارگٹ ہے اس نے ایک جگہ پہ آنا ہے تو آپ کس کس کی تلاشی لیں گے؟ یعنی انڈیویجولز، مثال پشاور ہے، اگر پشاور میں 70 لاکھ لوگ ہیں، 20 لاکھ گھوم رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو آپ کتنی گاڑیوں کو روکیں گے؟ مینولی ایسا پاسبل نہیں ہے۔ البتہ اگر ٹیکنالوجی ہے، بہتر ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ لے کے آئیں تاکہ گاڑیوں میں اگر مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ یہ آپ کو معلوم ہو یعنی سکتا ہے، کسی بھی قسم کی ایمیونیشن گاڑی ہاں، میں، کوئی بھی خودکش دھماکے کا مواد جو ہوتا ہے یا کوئی اسلحہ ہے، تو اس کے لیے ٹیکنالوجی اگر لائی جائے تو وہ بہتر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی کچھ کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اگر سی ٹی ڈی ہے یا اسپیشل برانچ ہے تو انہوں نے کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کیا اس کو کہ یہ بندہ اتنی انوالومنٹ تھی، افغانستان سے بھی آیا تھا، باجوڑ بھی گیا ہے، تو یہ ساری معلومات ان تک پہنچنی چاہیے تھی۔ تو ہمارے اداروں کو اپنے جو خفیہ انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ارشد صاحب، ایسی صورتحال میں جب ایک طرف ریاست ان پروپیگنڈاز کو بھی دیکھ رہی ہے، سیکیورٹی کے حالات سے بھی نمٹ رہی ہے، تو ایسے کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گے ریاست کے سیکیورٹی فورسز کو جس قسم کا آن لائن یا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کریں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کو تو آج صورتحال ایسی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ فائر وال وغیرہ بھی یہاں پہ لگی ہے، کسی حد تک اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس ماحول کو چینج کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں گے خودکش حملہ جو ہوتے ہیں، خودکش واقعات جو ہوتے ہیں نا، وہ چند لوگ کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے چند لوگ ہوں گے، ان کو آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ مار سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، وہ ہے شدت پسندی، ایکسٹریمزم۔ صحیح۔ یعنی جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کفر کا نظام ہے، یہ کہا جاتا ہے نا، تو جو نوجوان ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ، اور پھر مدارس ہمارے بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، وہاں پہ ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیا وہاں ہمارے ذہنوں میں کیا ہم شدت پسندی کی جانب جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، اس پر ہم الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں۔ اب وہ وجوہات آپ نے ختم کرنی ہے، اور آپ نے نوجوان جو ایک پڑھ لکھ کے آ جاتا ہے، تو میں نے کہا نا کہ داعش میں تو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، تو پھر جب یہ بے روزگار ہوں گے تو پھر ان کو تو یہی لوگ استعمال کریں گے۔ تو بنیادی جو وجوہات ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ پاکستان سے اندر سے ہی جو ایکسٹریمزم کا معاملہ ہے نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفرت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے نا، اس کے بعد آپ ایک طرف جب آپ کو بلایا جاتا ہے اور ایکسٹریمزم کی جانب اور پھر دہشت گردی کی جانب آپ جاتے ہیں، تو اس کو مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں اور حل کی ضرورت ہے۔ اور یہ شدت پسندی آج نہیں آئی، یعنی 1979 سے جب کہ افغانستان میں روس آیا، اس زمانے سے ہمارے یہاں پہ ٹریننگ کیمپ بن گئے، ہم مجاہدین بنا رہے تھے، ہم نے افغانستان میں جا کے لڑائی کی اور افغانستان کو روس سے آزاد کروایا، تو وہ جو مائنڈ سیٹ بنا اس وقت وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے، تو وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جہاد تو ختم ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں نا لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں جہاد چل رہا ہے، تو وہ جہاد جب وہاں ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ آ کے ریاست کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے ذہن ابھی تک ادھر ہی ہیں، تو یہ ساری اس کو چینج کرنا پڑے گا، سارا سیٹ اپ جو ہے ہمارا۔ صحیح۔ ارشد صاحب، جو ہماری موجودہ انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی ہے شہری علاقوں میں، کیا ہمیں یہ بدلتے ہوئے کوئی منظر نامے کو شو کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دہشت گردی کی جو واقعات ہیں، یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوئے اور نہ ختم ہوں گے، یہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ تنظیمیں افغانستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ پراکسیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور مختلف ممالک جو ہیں ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انڈیا یہاں پہ انوالو ہے، وہ تو اپنی پراکسیز کے ذریعے استعمال کرتا ہے، اور پھر یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ دشمن ہے ہمارا، صحیح، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ٹریننگ لے رہا ہے، کہاں سے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے،
اب ہمیں اپنے آپ کو، اب دیکھیں نا، جب سے یہ بارڈر ہمارا بند ہوا تو دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی، ٹھیک ہے، لیکن اس یہ جو واقعہ اسلام آباد کے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے افغان استعمال نہیں کیا، افغان بندے کو، اس نے پاکستانی بندے کو استعمال کر لیا انہوں نے. صحیح. تو جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ اب افغان کو ہم نہیں بھیج سکتے، جتنے واقعات پرانے ہوئے اس میں افغان خودکش حملہ اور ملوث تھا، یہ حملہ جو ہے اس میں پاکستانی ملوث تھا، لیکن جب گرفتاریاں ہوئی، ماسٹر مائنڈ ملا تو ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ افغان نکلا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارڈر پہ آپ کی مینجمنٹ چونکہ آپ نے بند کر دیا، بہتر ہوئی تو کچھ رکاوٹیں آ گئیں. اس طرح آپ کو اپنے جو میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو ہمارے اندر ایک وہ ہے نا کہ ہم نے ان کو روکنا کیسے ہے، اب اس جانب ہمیں جانا ہوگا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جی آپ کو پتھر آئے گا تو اس کو روکنا کیسے ہے، تو اس کے لیے اب تیاری کرنی چاہیے ہمیں. صحیح. ارشد صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بعد عوام، علماء، سول سوسائٹی کا دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف کیا مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا، ٹی ٹی پی یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو کسی عام بندے کو نشانہ نہیں بنا رہے، ورنہ داعش کہتا تھا کہ جی ہم عام لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک پرسپشن ڈیولپ ہو رہا تھا کہ یہ صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں، پولیس کو یا ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، ڈی سیز وغیرہ کو. اب دیکھیں نا، عام لوگ اس میں شہید ہوئے، عام لوگ جہاں بحق ہو گئے، تو ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. لہٰذا اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تمام لوگوں کو، عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دشمن جو ہے یہ ہم سب کا دشمن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا اور یہ ٹارگٹ کرے گا صرف سیکورٹی فورسز کو. یہ مساجد کو بھی ٹارگٹ ماضی میں بھی کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں. ماضی میں بھی عام جگہوں پہ، اسلام آباد میں یہ پہلا جو دھماکہ ہوا تھا کچہری کا قریب، اس میں بھی تو عام لوگ مر گئے تھے. تو اب یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ تو ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے اور یہ تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ وہ لوگ جو کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، جو ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، جو ہماری مساجد کو نشانہ بناتے ہیں، وہ لوگ جو کہ یہاں پہ معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو ان سے کیا بات چیت کی جائے گی؟ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. ایک بات میں بار بار کرتا ہوں کہ دیکھیں، سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتی. صحیح. جب تک قوم ان کے پیچھے نہیں ہوگی، سپورٹ نہیں ہوگی سیاسی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ فوج کو یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کو اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں سارے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری قوم ایک پیج پہ آ جائے، تو میرا خیال ہے اس سے نپٹا جا سکتا ہے. ارشد صاحب، تھوڑا سا اس میں علماء کا کردار بھی ہمیں واضح طور پہ بتاتے کہ علماء کس طریقے سے دہشت گردی کی اس لہر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء چاہیں تو اب پاکستان کے اندر لاکھوں مساجد ہیں، لاکھوں مساجد ہیں. پھر علماء یہاں پہ ایسے ہیں کہ ان کی بات لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پر جو ہے عمل بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب علماء کو چاہیے کہ وہ یہ بات کریں کہ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے یہ کوئی اسلامی نظام کے لیے نہیں ہو رہی، یہ ایک قبضے کے لیے جنگ ہو رہی ہے. اور یہ بات جو ہے افغانستان بھی آپ سامنے دیکھ لیں تو وہاں بھی قبضے کی جنگ نہیں نا. اب پاکستان کے اندر ایک نظام ہے جمہوری، اگر کسی نے کوئی الیکشن لڑنا ہے تو وہ جمہوریت کے ذریعے آ جائے، الیکشن لڑے، جیت جائے. صحیح. اب یہ جو لوگ ہیں یہ اس قبضے کے لیے، یعنی ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، ریاست پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. علماء کو چاہیے کہ وہ یہ چیز بتائیں کہ دیکھیں، یہ مساجد جو ہیں یا سنی ہیں یا شیعہ ہیں تو مسلمان سارے، تو ان کو نشانہ کس وجہ سے بنا رہے ہیں؟ وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ دہشت گرد پھر کہاں سے آیا ہے جس نے یہاں پہ آ کے حملہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا نظریہ ہے، سب کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ قبضہ کیا جائے، پاکستان پہ جو اپنے قوانین ہیں وہ نافذ کر دیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر تو اسلامی نظام ہے، اسلامی قوانین ہیں، عدالتیں کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں.
تو اب علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے مدارس کے اندر جو بچوں کی تربیت ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے اندر یہ جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے، علماء اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ان بچوں کو جو ہے نا ان کے ذہن کھول سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح چلنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ بڑا وائٹل امپورٹنٹ کردار ہوگا علماء کا۔ بہت شکریہ ارشد صاحب۔